आज हम पढ़ेंगे कुदरतुल्लाह शहाब और उनकी तसनीफ है तलाश। मायूस, गमदीदा, बेजार गोरा फुटपाथ पर हौले 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 जा रही है। जाने दो, उसका अपना जिस्म है। जिस तरह मेरा कोट मेरा अपना कोट है। मैं उस कोट को संभाल के रखूं या फाड़ डालूं, खुद पहनूं या बेच डालूं या किसी राहगीर की झोली में डाल दूं, मुझे कौन रोक सकता है? मैं अपने कोट का मालिक हूं। गोरा अपने जिस्म की मालिक है। शायद अगले मोड़ पर कोई गुजरता होता राहरो उसे खरीद लेगा। खरीदने दो, मुझे पशेमानी का एहसास भी क्यों हो। दुनिया का निजाम कारोबारी लेन देन पर तो कायम है। और फिर गोरा का जिस्म उसका अपना जिस्म है। उसे इख्तियार है कि वो जब चाहे और जिस कीमत पर चाहे उसे बेच दे। उसकी अपनी चीज है। अपनी चीज पर सब कादिर होते हैं। कोई दूसरा इसमें टांग क्यों उड़ाए? ख्वामखा। सड़क पर बिजली के खंभों के नीचे रोशनी के बड़े बड़े धब्बे। खंभों के दरमियान सुनसान अंधेरा है। गोरा की जिंदगी में भी तारीक और उजले साए हैं। सड़क के काले और सफेद धब्बों की तरह साकिन और मुंजमद है। जिंदगी के साए चलते फिरते निशान है। टिमटिमाते हुए सूरज के सामने आवारा बदलियां आ जाएं तो जमीन पर एक मधुर सा साया छा जाता। थका हुआ मुसाफिर बेकरारी से उसकी तरफ लपकता है। बेवकूफ आदमी। जो वो साया उसके करीब आता जाएगा, छांव बिखेरने वाले अग्रतारे उससे दूर होते जाएंगे। मुझे इसका तजुर्बा है। मैंने कहा, गोरा तो मेरी मंजिल हो, मुझे अपनी मंजिल तक तो आने दो। गोरा ने कहा, आ जाओ, मैं भी अपनी मंजिल के लिए भटक रही हूं। जूं मैं गोरा की तरफ बढ़ता गया, मेरी मंजिल मुझसे दूर होती गई। जैसे सैराब की तरफ भागने वाला प्यासा मुसाफिर भागता जाए, भागता जाए, भागता जाए और अंजामकार पानी की ठंडी लहरों की जगह रेत के गरम गरम तोदों में अटक के रह जाए। मैं गोरा की तरफ बढ़ता गया और जब मैंने गोरा को करीब करीब पा लिया, वो गोरा नहीं थी, उसका जिस्म था। खूबसूरत मरमरी, सितार के तारों की तरह कसा हुआ, झंझनाता हुआ जिस्म। औरत की कायनात उसका जिस्म ही तो है। शायद गोरा का मरमरी जो बदन सड़क के अगले मोड़ पर बिक गया हो। हाँ, बिकने दो, मुझे हमदर्दी का एहसास भी क्यों हो। वो अपने खूबसूरत जिस्म की मालिक है, बिल्कुल मुख्तार, जैसे मुझे अपने कोट पर इख्तियार है। ज़हीर मेरी बातों पर हंसता है। वो मेरा पुराना यार है। हम बरसों हम जमात रहे थे। अब किस्मत की सितम ज़रीफी ने हम दोनों को एक ही दफ्तर में इकट्ठा कर दिया। मैं 1250 का पाता हूँ और ज़हीर की तनख्वाह 40 रुपए माहवार है। जब हम कहीं अकेले होते हैं तो वो बड़ी बेतकल्लुफी से मेरे सर पर चांटा मारकर गरजने लगता है, अबे ओ सांप के बच्चे, तुम रोज बरोज सड़ी होते जा रहे हो। तलाश, फरार, फलसफा, मैं कहता हूँ सब बकवास है। तुम क्या जानो औरत किस चीज का नाम है। मेरी तरफ देखो, जब मेरी जेब में 5.5 आने के पैसे होते हैं तो मैं सुबह सवेरे सीधा इलम दीन सब्जी वाले की दुकान पर पहुंचता हूँ। 8 सेर पालक लेता हूँ, 1.5 पाव आलू, 2 पैसे के टमाटर, और किसी को ये शिकायत नहीं होती कि मुझे सब्जी खरीदने का ढंग नहीं आता। लेकिन अगर किसी रोज कोई हराम ज्यादा जरूरत से ज्यादा मुट्ठी गरम कर दे और मेरी जेब में 2-1 रुपए खनकते हों तो मैं सब्जी मंडी में जाके लटक जाता हूँ और दिल ही दिल में सोचता हूँ, इलमदीन की दुकान भी कोई दुकान है भला। हाँ, बासी माल, सड़े हुए पत्ते, गंदी टोकरियां। मैं फिर प्रभु दयाल की दुकान पर जा थामता हूँ। करतार सिंह के खूबसूरत स्टॉल का जायजा लेता हूँ।
اور دل ہی دل میں گوبھی، مٹر، چقندر، سلاد اور اناناس کے وٹامنز اے بی سی کا تجزیہ بھی کرتا ہوں، لیکن حساب ٹھیک نہیں جمتا۔ کبھی وٹامنز کے اجزاء میری 2 روپوں سے آگے نکل جاتے ہیں، کبھی میرے 2 روپے وٹامنز کی قیمت پر بھاری نظر آتے ہیں۔ اسی ادھیڑبن میں 10:30 بج جاتے ہیں۔ میں جلدی جلدی کسی چھابڑی والے سے گلی سڑی سبزی تلوا کر بھاگم بھاگ واپس آ جاتا۔ بیوی ناک بھون چڑھاتی ہے، میں خالی پیٹ دفتر جاتا ہوں اور وہ حرام زادہ آفس سپرنٹینڈنٹ میرے لیٹ آنے پہ آنکھیں نکالتے۔ کیا سمجھے بیٹا، میرے 40 روپوں پر وہ 2 لڑکیوں کے باپ ریچھے، میں نے ایک کو پھانس لیا، تمہارے 1250 پر بہت سی لڑکیاں اور ان کی مائیں بنا رہی ہیں، ان کو پھانسو اور عیش کرو، ورنہ لٹکتے رہو گے بیٹا، جس طرح میں کرتار سنگھ کے سٹال پر لٹک جاتا ہوں۔ عورت کی زبان، ظہیر کی زبان پر عورت کا نام ایک لذیذ چٹخارے کی صورت میں آتا ہے۔ کالج کے دنوں میں اسے چاٹ کا شوق تھا۔ جب کبھی وہ املی کے پانی سے بھرے ہوئے گول گپے منہ میں ڈالتا تھا تو اس کے ہونٹوں سے 4 انگل لمبی رال ٹپکتی پڑتی تھی اور وہ کسی خاموش لذت سے بلبلا اٹھتا تھا۔ ہائے ہائے ہائے، کیا خستہ گول گپا ہے، جیسے مس کلیانی کے لال لال ہونٹ پگھل رہے ہو۔ چاٹ کے ہر تازہ لقمے کے ساتھ وہ اپنے کالج کی لڑکیوں کا کوئی نہ کوئی حسین حصہ نگل جاتا تھا۔ مس کلیانی کے ہونٹ، خالدہ کے دہکتے ہوئے گال، زرینہ کی ہنائی انگلیاں۔ ظہیر کہتا ہے عورت شہد کی مکھی ہے، وہ زندگی کے خشک اور بیکار چھتے میں رس بھرتی ہے، اس کے زہریلے ڈنگ پر نہ جاؤ، اس کی رسیلی مٹھاس دیکھو۔ تم نے نیلما کو دیکھا ہے؟ اینڈرسن ڈسپیچر کی بیوی؟ وہ پاجی اسی دفتر میں گمنام سا امیدوار تھا، لیکن نیلما کی رانائیوں نے دفتر کی شاہراہ پر رنگین جال بچھا دیے۔ آفس کا ایک دل پھینک ناخدا زیر دام آ گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے اینڈرسن 24 امیدواروں کو پھلانگتا ہوا ڈسپیچر کی کرسی پر سنبھال گیا۔ ہائے ہائے، عورت کی نگاہ، میرے بھائی، اس کی نگاہ سے زنجیریں کٹ جاتی ہیں۔ نگاہ مرد مومن کی تلاش کون کرے؟ ذوق یقین کا سودائی کون بنے؟ دنیا ہے تو عورت کی گود میں ہے، عقبی ہے تو اس کی مسکراہٹ میں۔ میں دیکھتا ہوں کہ اب اینڈرسن ہیڈ کلرکی کے خواب دیکھ رہا ہے۔ نیلما کی بلوری گردن میں اب پھر لطیف خم پیدا ہو رہے ہیں۔ خدا کی قسم، اس سنہری گرداب میں بے تکلف کود جاؤ۔ ایک بیچاری ہیڈ کلرک کی کیا چیز ہے، تو میری مانو تو اس مرمری گردن کے ایک ہلکے پر دفتر کی ساری کائنات اینڈرسن کو سونپ دو۔ ہائے، کیا لوچ ہے ظالم کی گردن میں، جیسے عمر خیام کی ربائی تھرک تھرک کر ناچ رہی ہے۔ ظہیر میں بس یہی ایک بڑا عیب ہے، وہ عورت میں عورت کو نہیں دیکھتا، وہ عورت میں اس کا جسم ٹٹولتا ہے اور پھر جسم میں بلوری گردنوں، ناچتی ہوئی آنکھوں اور دھڑکتے ہوئے سینوں کا جائزہ لیتا ہے۔ اسی پر بس نہیں، وہ جسم کی ہر رانائی، حسن کے ہر پیچ، سینے کے ہر نشیب و فراز کو بیوپاری کی نظر سے ناپ تول کے ان پر قیمتوں کے لیبل لگا دیتا ہے۔ نیلما کے گردن کے خم کی قیمت میرے دفتر کی ہیڈ کلرکی ہے۔ صادقہ ظہیر کی بیوی ہے، لیکن وہ کہتا ہے صادقہ کی گھنی اور گھنگریالی زلفیں بس صرف 40 روپے ماہوار کے عوض ہیں۔ چنانچہ 1 تاریخ کو وہ اپنی ساری تنخواہ صادقہ کی جھولی میں ڈال دیتا ہے۔ جب کبھی دفتر میں اس کی مٹھی معمول سے زیادہ گرم ہو جائے تو وہ اپنا غبار ہلکا کرنے کے لیے چھمی جان یا گلزار بیگم یا رتنا بائی کے کوٹھے میں پناہ لیتا ہے۔ چھمی جان 3 روپے، گلزار بیگم 5 روپے، رتنا بائی 10 روپے، کیونکہ اس کے گال پر ایک ننھا سا تل ہے، اس کے عنابی ہونٹوں میں پکے ہوئے انگوروں کا رس چھلکتا ہے۔
ایک دن وہ گورا کے چوبارے میں گیا. اس کی جیب آسودہ تھی. اس نے ایک ایک روپے کے 20 نوٹ گورا کے سامنے بچھا دیے. گورا نے کہا آپ یہ نوٹ اپنے پاس ہی رکھیے, آپ میری قیمت نہیں دے سکتے. ظہیر نے سوچا وہ بن رہی ہے. اس نے گورا کو اسی قیمت پر چکایا تھا. اس نے اپنا بٹوا نکال کر ہوا میں اچھالا اور فخر سے بولا مانگو کیا مانگتی ہو جانے تمنا, آج تمہارا ظہیر بہت خوشحال ہے. گورا نے ایک تھکی ہوئی انگڑائی لی. ظہیر صاحب میں روز روپیہ کماتی ہوں, آپ روز روپیہ لٹاتے ہیں, لیکن کیا ممکن ہے کہ آپ ایک لمحے کے لیے آج مجھے گورا نہ سمجھیں, ایک عورت سمجھیں, ایک لمحے کے لیے آپ گاہک نہ بنے, ایک مرد بن جائیں, بس ایک دو بے لوس لمحے میری حیات کو جاوید کر دیں گے. ظہیر بہنے لگا. وہ الو کا پٹھا کچھ بھی نہ سمجھ سکا. وہ گورا کے کھوئے ہوئے اضطراب کو سراہتا رہا. اسے زبردستی اسے 20 روپے دیے. میں سمجھتا ہوں کہ ازل سے گورا کی تعمیر میرے لیے ہوئی تھی. کائنات میں اس کا وجود میرے وجود کا عکس ہے. لیکن جب ہم ملے تو ہمارے درمیان ایک وسیع اور بھیانک خلا منہ پھاڑے کھڑا تھا. وہ اپنے 26ویں سال میں ہے. پچھلے 13 برس سے وہ ہر روز بکری کے گوشت کی طرح بکتی رہی ہے. سینکڑوں ہزاروں انسان اپنی پشت ہا پشت کی کیچڑ اس پر اچھال چکے. بنی نوع انسان کی صدیوں کا سحکار زہر گورا کی رگ رگ میں سمویا ہوا ہے. ایک قاتل بیماری کے انگارے اس کے خون میں چٹک رہے ہیں. اس کی گلاب کی پتیوں جیسی ملائم اور مشک بار جلد کے نیچے بڑے بڑے گھاؤ ہیں. لیکن وہ کہتی ہے کہ محبت کے بے لوس لمحے اس کی حیات کو جاوید کرتے ہیں. میں نے کہا گورا اگر کائنات کے آخری کنارے پر بھی ہوتی تو میں ارض و سما کی وسعتیں پھاند کر تیرے پاس پہنچ جاتا. اس کا جسم بے داغ جسم نہیں ہے, اس کا جسم پامال جسم ہے. پھول کی طرح پامال نہیں جو پاؤں کے ایک ہی دباؤ سے ٹوٹ کر مر جاتا ہے, بلکہ سڑک کی طرح جس کی چھاتی پر بھک بھک کرتا ہوا سٹیم رولر ادھر سے ادھر ریڑتا جائے. پیدل چلنے والے جوتیاں چٹکاتے جائے اور گزرتے جائے. ٹم ٹم اور ٹانگے چیخ چیخ کرتے نکلتے جائے. موٹریں گرد اڑاتی بھاگتی جائے, سڑک گھسٹتی جائے, پتھر ٹوٹتے جائیں, لیکن گزرنے والے گزرتے رہیں, چلنے والے چلتے رہیں, اور پھر میونسپلٹی کا سٹیم رولر پھک 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 کرتا ہوا آئے. گورا میں یہ بات تھی کہ وہ اپنے خوبصورت جسم کو میونسپل کمیٹی کی پختہ سڑک کی طرح بچھا کر آپ ایک طرف کھڑی ہو جاتی تھی. پیدل چلنے والوں کی طرح تھکے ہوئے کلرک, موٹر کی طرح سبک رفتار چھوکرے, سٹریم رولر کی طرح بھبکتے ہوئے موٹے موٹے سیٹ, یہ آئے وہ گئے, یہ آئے وہ گئے, یہ گرے وہ پھسلے, یہ بیٹھے وہ بھاگے. اور گورا کنارے کھڑی مسکراتی رہتی تھی. گورا اور گورا کے جسم کے درمیان ایک زبردست دیوار چین حائل تھی. اس دیوار کی بنیاد ایک ننھی سی آرزو پر قائم تھی. وہ آرزو دنیا کے خزانوں سے موتی یا ہیرے یا ریشم کے انبار نہیں مانگتی تھی. زندگی کے نام پر 2 بے لوس لمحوں کی خیرات چاہتی تھی. 2 چھوٹے چھوٹے دھڑکتے ہوئے لمحوں کی خیرات چاہتی تھی. 2 چھوٹے چھوٹے دھڑکتے ہوئے لمحے جو اس کی کھڑک کھڑک چلتی ہوئی پنچکی کو جاودانی سکون دے سکتے تھے. ظہیر کہتا ہے عورت شہد کی مکھی ہے, وہ زندگی کے خشک اور بیکار چھتے میں رس ٹپکاتی. ظہیر بکتا ہے. وہ رتنا بائی کے ہونٹوں کی مٹھاس پر اپنا فلسفہ جماتا ہے. ساتھا کی موسیقار آنکھوں سے اپنے مقولے چراتا ہے. سور کہیں کا. ان 2 سوتیلی بہنوں کے سستے اشتہار نے اس کو اندھا کر دیا, اور وہ ایسی مکھیوں کے چھتے نہیں دیکھ سکتا جو رس دیتی ہی نہیں.
رس لیتی ہیں، رس چوستی ہیں، رس چراتی ہیں، بیگم ستار کی طرح جو بھری محفل میں اپنی جوان چھوکری کو ننگا کر کے بٹھا دیتی ہے۔ آہا بیٹا، میری ثروت سے ملو۔ ثروت بڑی شرمیلی لڑکی ہے، اور پھر وہ خینچی کی طرح چلتی ہوئی زبان اشاروں ہی اشاروں میں شرمیلی ثروت کی ریشمی ساڑھی اور پتلا بلاؤز اتار کر رکھ دیتی۔ یہ ثروت کی سراہی دار گردن ہے، یہ رہے ثروت کے مرمری گوستان، یہ ہے ثروت کی لچکیلی کمر۔ کوئی دل ہی دل میں بول دیتا ہے، شرمیلی ثروت 1، شرمیلی ثروت 2، شرمیلی ثروت 3، قیمت 1250 روپے ماہوار۔ گورا بھی یوں ہی بکتی آئی ہے، لیکن گورا کا نام سنتے ہی بیگم ستار کو غش آ جائے۔ حاجی عثمان کی بھویں تن جائیں گی، ڈاکٹر رحیم کے ہونٹ بھنج جائیں گے، اور غالباً انہیں وہ امید افزا لمحے بھی یاد نہ رہیں گے جب وہ انشورنس پالیسی بیچنے والوں کی طرح شادی کا بیمہ کر کے اپنی لاڈلی بیٹیوں کو مخلف شبستانوں کے اندر دھکیل رہے تھے۔ شربت، مجیدہ، زہرہ، خورشید، نجمہ، عفت، سب خوشگوار لڑکیاں ہیں، حسین، بے حد حسین ستاروں کے جھرمٹ کی طرح جو نیلے آسمان کے درمیان جگمگاتے ہیں۔ ان کے مہکتے ہوئے لچکیلے جسم، او میرے خدایا، ان کے مہکتے ہوئے لچکیلے جسموں میں چاند اور سورج اور کہکشاں نے اپنا سرمایہ لٹا کے رکھ دیا۔ ان کی نشیلی اور بلیغ آنکھوں میں بڑے بڑے خوشائند پیام جھلکتے تھے، لیکن ان کی تمناؤں کی معراج مستقبل کے سہانے سپنوں پر ہے۔ وہ آنے والے کل کا انتظار کر رہی ہیں، کیونکہ انہیں اپنے ہوشربا حسن کا خرچ وصول کرنا ہے۔ آراستہ بنگلے، چمکیلی گاڑیاں، بھڑکیلے لباس۔ میں ڈرتا ہوں کہ شاید وہ اپنے مصروف لمحوں میں سے ایک بے لوث لمحے کی زکوٰۃ دے سکیں گی کہ نہیں۔ میں نے ظہیر کی خوشامد کی کہ دوست، تم گورا کی زندگی کو جاوید نہیں کر سکتے، خدا کے لیے اسے میرے پاس لے آؤ۔ دنیا کی ساری آبادی میں ایک وہ میری مقدس امانت ہے۔ مقدس؟ ارے توبہ توبہ! ظہیر کانوں کو ہاتھ لگاتا ہے۔ تم نہیں جانتے گورا کو، اس کے جسم میں اتے اتے لمبے جراثیم ہیں، گلتے ہوئے زہریلے مہلک کیڑے۔ تم مقدس کہتے ہو اس سڑی ہوئی لاش کو؟ میں نے دونوں ہاتھ جوڑ کر ظہیر کے منہ پر زور کا تھپڑ مارا۔ اس کے نچلے جبڑے کا ایک دانت ٹاک سے ٹوٹ کر قالین پر جا گرا۔ ظہیر نے گرم گرم سرخ خون کی ایک کلی کٹ سے نگل اور اگلے روز گورا کو لے کر آئے۔ وہ آئی جھجکتی ہوئی، لجائی سی، جیسے زندگی کے طوفان میں کہیں دور افقی لکیر پر ایک روشنی کا سا مینار آہستہ آہستہ ابھر رہا۔ ایک دن میں نے کہا، گورا، تمہارا چوبارہ تمہیں زیب نہیں دیتا، تم اپنے بالا خانے کے پٹ مقفل کر دو۔ گورا حیران سی ہو گئی، اس کے خوشنما ہونٹ تعجب سے کھل گئے۔ ارے کیوں؟ وہ بولی۔ میں نے کہا، گورا، تمہارا وجود معمولی سطحوں سے بہت بلند ہے۔ تم بالا خانے کی کھڑکی میں بیٹھنے والی گورا نہیں ہو، تم کسی کے خوابوں میں بسنے والی عروسانہ تکمیل ہو۔ اگلے مہینے ہم دونوں نیل گری کی شاداب پہاڑیوں پر جانے والے ہیں۔ میں تم کو کوہ نور کے سینیٹوریم میں داخل کرا دوں۔ سینیٹوریم کا بوڑھا سپرنٹینڈنٹ میرا دوست ہے، تمہارے خون کے قطرے قطرے کو زہریلی چنگاریوں سے پاک کر دے گا۔ تمہاری نس نس میں جو دہکتے ہوئے گھاؤ ہیں وہ بھر جائیں گے، تمہارے من کو جو گھن کھا رہا ہے وہ مٹ جائے گا۔ تم سچ کہتے ہو؟ گورا نے کہا، لیکن میں تمہارے ساتھ نہیں جا سکتی۔ میرے بالا خانے کے پٹ میری روزی کا راستہ ہے، میں انہیں کیسے بند کر سکتی ہوں بھلا؟ مجھے گورا کی جہالت پر غصہ آ گیا۔ میں نے اس کی گھنی زلفوں کا گچھا بنا کر اس کے منہ پر زور سے کوڑے مارے۔
तुम अपने बाला खाने से अपनी रोजी का सहारा ना लो गोरा। क्या सचमुच तुम समझती हो कि मैं 1250 महीने सिर्फ अपने लिए कमा रहा हूँ? गोरा खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसकी आंखों में तेज तेज छुआएं फैली और बिखर गई। उसका ऊपर वाला दांत खट से निचले होंठ में धंस गया और फिर यकायक वो 2-4 वहशी झटकों के साथ उसने अपनी अहमरी साड़ी को तार तार करके रख दिया। अलगते छपकते मेरे सामने गोरा न थी, उसका जिस्म था खूबसूरत मरमरी सितार के तारों की तरह कसा हुआ, झंझनाता हुआ जिस्म। तुम मेरे सबसे बड़े गाहक हो सेठ। वो मेरे साथ लिपट कर मुझे हाथों से नोचने लगी। गुना की कीमत 20 टके रात, तुम उसे 1250 महीने पर चुका रहे हो। तुम मेरे सबसे बड़े गाहक हो, मुझे अपना शुक्रिया अदा करने दो। उसके लांबे लांबे सुर्ख नाखून कई जगह मेरे जिस्म में खुप गए। ये खून आशाम नजर उसने चारों तरफ दौड़ाई। मेज के उगालदान को उठाकर जोर से झटका दिया, अपने साड़ी के उलझे हुए टुकड़ों को समेटा और आहिस्ता आहिस्ता चली गई, जैसे दूर से झलकने वाला रोशनी का मीनार समंदर की लहरों में गर्क हो जाए। गोरा की सिसकियों में लिपटी हुई एक आवाज रो रही थी, तुम मेरे सबसे बड़े खरीदार हो, तुम भी मुझे जिंदगी का एक बेलौस लम्हा न दे सके। मायूस, गमदीदा, बेजार गोरा फुटपाथ पर हौले हौले जा रहे। जाने दो, वो अपने जिस्म की मालिक है, शायद अगले मोड़ पर कोई गुजरता हुआ राहरो उसे खरीद लेगा। खरीदने दो, मुझे उस पर कोई इख्तियार तो नहीं। हमारा विरसा आपका विरसा, कुदरतुल्लाह शहाब के खतरों से दूर, उनके कलम से दूर। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह अगली किस्त के साथ। हमारा विरसा आपका विरसा, हमारे साथ रहिएगा, अपनी कीमती आरा से आगाह कीजिएगा। आपकी आरा का, आपकी जज्बात का इंतजार रहेगा। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, हमारे साथ रहिएगा। अल्लाह के लिए आसानियां करें, आमीन। बहुत शुक्रिया।